अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ इसरार अहमद कसाना एक बार फिर आपकी खिदमत में। और आज हम जिन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बताता चलूँ कि आज बेसिकली जो हमारा एक सिलसिला आजकल चल रहा है और वो है फाटा की सूरत हाल और उसके इर्द गिर्द जो मामलात रिलेट करते हैं उन पर भी बात करेंगे। हंगू में भी देखना चाहेंगे कि क्या हालात हैं वहाँ पे, ज़रा ख़बरें जो हैं वो कुछ ज़्यादा ठीक नहीं आ रही हैं। जिरगा की जो मुलाकातें फाटा के हवाले से चल रही थी उनका भी ज़रा जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। फिर आपको मालूम है कि हुक्मरान इत्तेहाद के हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें आ रही हैं। आज मौलाना फजल रहमान साहब और ANP के सरबराह जो हैं असफंदियार वली साहब, उन्होंने मुलाकातें की हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ। उनसे भी बात उस हवाले से भी बात करेंगे। फिर पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो हैं शहबाज शरीफ साहब, वो दौरा कोयटा के लिए वहाँ पे हैं, बलोचिस्तान में गए हैं, वहाँ पे उनका एजेंडा क्या है, इस हवाले से भी ज़रा बात करने की कोशिश करेंगे। और एक इंतहाई अहम टॉपिक और बड़ा ही जिससे कंसर्न पूरी कौम को हुआ है वो ये है कि हमारे जो क्रिकेटर साहब हैं मोहम्मद आसिफ साहब, वो एक दफ़ा फिर ख़बरों की ज़ीनत बन रहे हैं और उन्होंने उनके मुतालिक ये कहा जा रहा है कि वो उनका जो डोप टेस्ट हुआ था IPL के दौरान वो मुस्बत आया है। ये एक बहुत बुरी खबर है और ये ख़ास तौर पर इसलिए भी बुरी है कि इससे मुल्क की जो बदनामी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे और ख़ास तौर पे हंगू और फाटा की सूरत हाल के लिए हमारे साथ डिस्कस करने के लिए स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए हैं जनाब ताहिर खान साहब, मुमताज़ सहाफ़ी भी हैं और उस इलाके के ऊपर ख़ासी गहरी निगाह रखते हैं। ताहिर खान साहब, हम पिछले दिनों से देख रहे हैं कि वहाँ पे जो सूरत हाल है वो कोई इतनी अच्छी नहीं जा रही है और ख़ास तौर पे पिछले 1-2 दिनों में तो हमने देखा है कि तालिबान ने ये भी कहा है कि हमारे आदमी आप छोड़ेंगे तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ हम आपके जो लोग हमने वो जो गिरफ़्तार किए हैं उन्होंने उनको कत्ल कर देंगे और इस तरह की जो ख़बरें हैं। हालात किस तरफ जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालात तो मेरे ख़्याल में वर्स की तरफ जा रहे हैं, यानी अच्छी सिमत नहीं जा रहे हैं। और वजूहात पे हम बातचीत तो करेंगे इसी प्रोग्राम में, लेकिन मेरे ख़्याल में, मेरी नज़र में माजी की निस्बत जो हमदर्दियाँ थी तालिबान के साथ, मकामी तालिबान के साथ लोगों की, कुछ इक़दामात से शायद वो कम होती जा रही है मसलन। और इन वाक़यात है कुछ ऐसे कि अब कुछ लोगों के लिए जो जिनकी हमदर्दियाँ उनके साथ होती थी, मेरे ख़्याल में अब उनके लिए भी दिफा उनका इसलिए कमज़ोर होता जा रहा है कि कुछ मसलन अगर मैं आज के हंगू से पहले रिसेंटली जो वाक़या हुए ना बाजवड़ में, इसका हमने पहले भी शायद थोड़ा जिक्र किया था कि जिस अंदाज से 2 लोगों को वहाँ कत्ल किया गया, बेशक उस पर अगर उस पर शकूक थे भी किए बंदे, तो तरीका गलत, जासूस मतलब उनके बकौल जासूस है। वहाँ एक अटैक हुआ था डमाडोला में रिसेंटली मई के महीने में, उसमें कुछ 12-13 लोग भी जमा हुए थे, लेकिन और उस पर अगर शक भी था तो एक तरीक़ेकार है कि वहाँ पर ट्राइबल सिस्टम है, जिरगा है, उनको फिर तो वहाँ भी लोगों ने यही सोचा कि अच्छा नहीं हुआ। बल्कि वहाँ बाजवड़ के जो सहाफ़ियों से मेरी बात हुई थी बाद में, वो कह रहे कि जो लोग वहाँ जमा हुए तकरीबन 5000, इन्हें एक तमाशा था, ऐलान हो गया कि भाई आप आ जाएँ, तो अक्सर लोगों ने खाना नहीं खाया, जो माहौल उसने देखा था, उनकी हमदर्दियाँ थी। ठीक। इस वजह से अब कल परसों जो वाक़या हंगू में हुआ है, जिस अंदाज से उसको सराउंड किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस को, फिर उनको मारा गया है, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें जो लोगों की उनके साथ हमदर्दियाँ थी उसको कम कर रहे हैं। और फ्रस्ट्रेशन भी है, कुछ गलतियाँ यहाँ मैं अपने गवर्नमेंट के हवाले से भी करता हूँ कि इनकी भी थोड़ी सी कुछ बाद वक़्त हिकमत अमली में कुछ कमी रह जाती है, उस वजह से मामलात हाथ से निकल जाते हैं। और हंगू का वही वाक़या हो कि जब दुआबा में लोग पकड़े गए उनके वो 7 तालिबान, बिल्कुल ठीक। यानी अब ये भी गलत है कि अगर आप बंदे को पकड़ते हैं मुसल्ला और फिर आप उसको रिहाई के लिए थ्रेट्स करते हैं, लेकिन यहाँ से इस्लामाबाद से कुछ बयानात चले जाते हैं कि जी हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, और वही हुआ कि वहाँ झरगा भी हो रहा था, बातचीत भी हो रही थी, लेकिन यहाँ इस्लामाबाद से कुछ बयानात कुछ ज़िम्मेदार लोगों के चले और उसके रिएक्शन में, फ्रस्ट्रेशन में, डिसअपॉइंटमेंट में वो वाक़या हुआ कि 17 लोग ने जान वो मतलब है कि फौत हो गए या उसको कत्ल किया गया है। और उसी की बड़ी रिजेंटमेंट हुई। आज मैं वहाँ से एक ख़बर आ रही थी, आपकी PTV पे भी चली है, कि लोगों ने मुसल्ला उनके ख़िलाफ़ जो वहाँ मकामी तालिबान है। अब ये चीज़ें जो हैं, आपका सवाल का जवाब इख्तिसार से अब यही है कि इन हालात की वजह से अब हालात तो बुरी तरफ जा रहे हैं। तो अगर वहाँ पे जो मकामी लोग हैं वो खड़े हो जाते हैं तालिबान के ख़िलाफ़, तो फिर तो एक खाना जंगी की कैफियत जो है वो डेवलप, बिल्कुल वही उसी का इम्कान 100% 100%। लेकिन आज वहाँ के कुछ लोगों ने हिकमत का ये भी किया है कि एक जरगा आज बनाया है 100
100 لوگوں کے ایک جرگہ بنے جس میں علماء بھی ہے، جس میں ٹرائبل ایلڈرز بھی ہے، جہاں سردار بھی ہے، اور انہوں نے دونوں سے رابطہ بھی کیا ہے، اور کچھ امکان ہے کہ شاید کیونکہ یہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ جو واقعہ ہوا ہے طالبان بھی اس پہ جو کچھ طالبان ہیں وہ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے واقعہ۔ اب یہاں پر ایلیمنٹس اور بھی اب حکومت کے لیے بھی اور وہاں مقامی طالبان کے لیے بھی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس میں طالبان ملوث نہ ہو، یہ بھی ایک تاثر ہے۔ لیکن اب کس نے کیا ہے؟ اب ذمہ داری پھر دونوں کی بنے گی، وہاں ٹرائبل ایلڈرز کی بھی بنے گی کہ یہ کون لوگ ہیں۔ جس طرح سوات میں ایگریمنٹ بھی ہوا ہے مئی کے مہینے میں، لیکن کبھی کبھی پھر بھی اسکول جلائے جاتے ہیں، اٹیکس ہوتے ہیں، تو اب ٹیسٹ وہاں کے طالبان کے لیے بھی، کیونکہ بلیم تو ان پہ آئے گا، الزام ان پہ آئے گا۔ یہی چیز ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بجائے کچھ اور لوگ بھی اس طرح کے کام کر سکتے ہیں، لیکن طاہر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کو جب اس طرح کی کوئی رپورٹ ملتی ہے، یا فار دیٹ میٹر ہمارے جو دوست ہیں وہ واشنگٹن میں بیٹھ کے کوئی اس طرح کی بات سنتے ہیں، تو انہیں اس چیز سے غرض نہیں ہوتی کہ یہ طالبان نے کیا ہے یا کسی ایسے گروپ نے کیا، انہیں یہ پتہ ہے کہ یہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، 2 لوگوں کو انہوں نے پکڑ کے مار دیا ہے یا 17 کو مار دیا ہے۔ اس صورتحال میں حکومت کیا کرے؟ حکومت بھی تو پریشان ہو جاتی ہے نا۔ حکومت کو اس حالت میں ظاہر ہے کہ اتنا ٹائم تو نہیں ہوتا کہ وہ انویسٹیگیٹ جا کے کرتی پھرے کہ کون اس کے پیچھے تھا، یہ معاملات کو تو طے کرنا پڑے گا کہیں نہ کہیں۔ اصل میں مسئلہ حکومت وہی کا ہے، یہ جو مسائل ہوئے ہیں نا، ایک حکومت کو ہم وہ نہیں کریں گے بلیم، لیکن اگر آپ قبائلی سسٹم میں ماضی میں دیکھیں تو وہاں کا جو پولیٹیکل نظام ہے وہ انتہائی کرپٹ تھا۔ پھر حکومتوں نے اپنے مفادات کے لیے جو اصل ملک ہوتے تھے، جن کے پاس لوگوں کی سپورٹ ہوتی تھی، لوگوں کی حمایت ہوتی تھی، جن کی بات لوگ سنتے تھے، حکومتوں نے یا پولیٹیکل سسٹم نے، پولیٹیکل نظام نے ان کو اگنور کر کے ان لوگوں کو ملک بنایا تھا جن کے پاس لوگوں کی سپورٹ ہی نہیں تھی۔ اسی وجہ سے وہ عوام کا اعتماد کھو گئے، اور معاملات کرپشن کی وجہ سے پھر لوگ انصاف کے لیے جو انصاف نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اس میں مزید بات کرتے ہیں، لیکن چلتے ہیں دوبارہ ہم اسی حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن کے نمائندے عظمت علی بنگش موجود ہیں۔ بنگش السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، گزانا صاحب۔ بنگش صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ ہنگو کی اس وقت صورتحال کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ ایف سی کے اہلکاروں کو شہید کیا گیا، پھر عجیب سی صورتحال وہاں پہ ہوئی، پھر جو تحریک طالبان ہیں انہوں نے کہا جی کہ جو دوابہ سے پکڑے جانے والے اہلکار تھے ان کو بھی ہم مار دیں گے۔ اب یہ جو صورتحال ہے یہ کس طرف جاری ہے؟ آج کی کیا سچویشن ہے ہنگو کی؟ ذرا ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا کائنڈلی۔ ہنگو کے علاقے دوابہ میں آج 5ویں روز بھی جاری رہی، اور کل وہاں پہ جو جنازے تھے 15 اہلکاروں کی سیکورٹی کی، وہ اپنے اپنے علاقوں کے پہ پہنچ گئی۔ اس کے بعد آج پورے ہنگو میں سوگ کا سما رہا، اور یہاں پہ زرگیری جو شناوڑی اور نریاب کا علاقہ ہے وہاں پر اکثر لوگوں نے طالبان کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا کہ ہم طالبان کے خلاف جنگ کریں گے، کیونکہ طالبان نے بے گناہ جو سیکورٹی کے اہلکار تھے ان کو شہید کیا، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، اور ان کو وہاں سے دھوکے کے ذریعے زرگیری لے بلایا تھا اور پھر وہاں پہ ان کو شہید کر دیا گیا، ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس وجہ سے ہم ان کے خلاف جہاد کرتے ہیں۔ اور آج ہنگو میں ڈسٹرکٹ ناظم کے آفس میں بھی ایک جرگہ منعقد ہوا نیشنل عوامی پارٹی کا پیر حیدر علی شاہ کی قیادت میں، جس میں امن و امان کے حوالے سے بات چیت ہوئی، اور اسی طرح 70 رکنی جرگہ اورگزئی ایجنسی سے پورے اقوام کے عمائدین اس میں شامل تھے، پولیٹیکل حکام سے انہوں نے ملاقات کی، اور موجودہ جو حالات ہے اس کے تناظر میں کہ کس طریقے سے یہاں سے عسکریت پسند طالبان کو نکالا جائے اور یہاں پہ کوئی خون خرابہ بھی نہ ہو۔ اور اسی طرح علاقے میں زیادہ تر لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ اگر اسی طرح یہاں پہ سرگرمیاں عسکریت پسند طالبان کی جاری رہیں تو پورا علاقہ جو ہے وہ جنگ کی لپیٹ میں بھی آ سکتا ہے، اور اس طریقے سے یہ خوف ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ جو سچویشن ہے جاری رہی تو ہو سکتا ہے کہ جس طرح امریکہ دھمکیاں دے رہا ہے ہو سکتا ہے کہ ہنگو اور اورگزئی ایجنسی پر بھی اسی طرح اٹیک ہو۔ یہ بتائیے گا بنگش، یہ بتائیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں آپ نے بتایا کہ طالبان کے خلاف بھی لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، یہ جو لوگ طالبان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں ان کی تعداد کے حساب سے اور ان کی کیپیبلٹی، ان کے پاس ویپنز وغیرہ کے حساب سے بتائیے گا کہ واقعتاً کوئی بہت سنگین صورتحال ہے؟ یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ان کی تعداد اتنی نہیں ہے جتنی لوگ ظاہر کر رہے ہیں کہ اتنے ہزاروں میں ہیں یا اتنے وہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر بے حسی کا سما ہے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ اگر ان لوگوں کے خلاف حکومت تھوڑا سا بھی ایکشن لے
تو یہ تعداد میں 3 سے 4 ہزار تک یا 5 ہزار تک یا 10 ہزار تک ہوں گے. اور یہاں پر جو جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان اور اس طرح اورگزئی ایجنسی اور کرم ایجنسی، یہاں پر جو بیت اللہ مسعود کے حامی ہیں وہ بھی ان تک پہنچ گئے ہیں ان کی امداد کے لیے. لیکن یہ ہے کہ ابھی جب ہنگو کے عوام ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور اس طرح سیکورٹی اہلکار بھی یا بڑی تعداد میں پہنچ چکے ہیں، تو ان کے دن ابھی گنے جا چکے ہیں. اور اس طرح محسوس کیا لوگوں نے اپنے آپ کو ابھی سیف کرنا، یعنی سیف سمجھنا محسوس کر لیا ہے، کیونکہ آئے دن قتل و غارت اور اغوا برائے توان کی وارداتیں ان کا معمول بن چکا تھا. کبھی بے گناہ اساتذہ کو شہید کر دینا. بنگش صاحب، آپ طالبان کی بات کر رہے ہیں؟ جی آپ طالبان کی بات کر رہے ہیں نا؟ جی طالبان کی بات کر رہا ہوں. طالبان کی جو کاروائیاں ہیں ان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں ایک ریاکشن، ایک رد عمل جو ہے وہ پیدا ہوا ہے. جی، جس طرح جنوبی وزیرستان میں لوگ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اسی طرح یہاں پر بھی لوگ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے. اور اس وجہ سے کہ یہاں پر اب لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ اگر ان کے خلاف ہم اٹھ نہ کھڑے ہوئے تو ہماری حالت بھی خراب ہو سکتی ہے. جی گسانہ صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. عظمت علی بنگش، آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا. بہت شکریہ. عظمت علی بنگش ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہنگو کی صورتحال کے حوالے سے بتا رہے تھے، جو کہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. اور اگر مقامی لوگ بھی وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور طالبان کے خلاف ایک محاذ بنتا ہے تو وہاں پہ خانہ جنگی کی سی کیفیت بھی جو ہے وہ بن سکتی ہے. اس پہ مزید بات کریں گے، لیکن ایک بریک کا وقت آن پہنچا ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو دیگر ایشوز کے اوپر بھی بات کریں گے. پلیز سٹ ٹائٹ، ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی فاٹا اور دیگر علاقوں کے حوالے سے جو ہنگو میں خاص طور پہ جو صورتحال ہے، اور اس میں ہم سن رہے تھے اپنے نمائندے سے کہ وہاں پہ مقامی لوگ جو ہیں وہ طالبان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. طاہر صاحب، یہ تو ایک خاصی سنجیدہ سی صورتحال بن سکتی ہے اگر طالبان، اور پھر وہ بتا رہے تھے کہ بیت اللہ مسعود کے دیگر جو ساتھی ہیں وہ ان کی ہیلپ کے لیے وہاں پہ آگے ہیں، تو یہ تو فوراً کوئی نہ کوئی اس کا سلسلہ جو ہے کوئی وے آؤٹ نکالنا پڑے گا. اصل میں یہی تو امتحان ہے حکومتوں کا اور ذمہ دار لوگوں کا کہ یہ واقعات کیوں ہوئے، کیوں حالات. اب ہنگو جو ہے یا جو زرگری ہے یا جو دوابہ ہے وہ سیٹلڈ ایریا ہے، بندوبست ایریا ہے. بالکل گو کہ وہ ہے اس کے قریب اورگزئی ایجنسی کے، اور جب فاٹا میں یا ٹرائبل ایریا میں جو بھی ہوتا ہے اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہی لوگ دیکھتے ہیں آنے جانا. لیکن میں جو بات کر رہا تھا، اور اس میں بنگش صاحب نے بھی کی، آپ کے نمائندے نے بھی، کہ جس انداز سے وہاں پر واقعات ہوئے ہیں، غلطیاں حکومتوں کی بھی ہے، غلطی وہاں لوکل اس کی بھی ہے، اس میں وہ نہیں کہ وہ مبرہ ہے. لیکن جو ہمدردی ہے، مثلا افغانستان کے طالبان سے صوبہ سرحد کے لوگوں کی ہمدردی تھی تو اس نے ریئیکٹ کیا. جب افغانستان پہ اسٹرائک ہوا امریکن کا طالبان کے خلاف، تو ایک ریئیکشن ہوا. ریئیکشن ہمدردی میں ہوا کہ صوبہ سرحد کے لوگوں نے مجلس امن کو ووٹ دیا. حالانکہ ماضی میں کبھی بھی مذہبی پارٹیوں کو ووٹ نہیں ملا صوبہ سرحد، لیکن صرف ایک ریئیکشن تھا ہمدردی کی وجہ سے. اب ہمدردیاں اگر اس انداز سے وہ لوگ ختم کر رہے ہیں تو پھر لوگوں نے اٹھنا ہے اس کے خلاف، اور لوگوں نے اٹھنا ہے تو پھر نقصان ہوگا اس ملک کا اور عام لوگوں کا، خود طالبان کا، خود وہاں مقامی لوگوں کا. تو میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ طالبان بھی ان پالیسیوں پہ سوچنا پڑے گا. مثلا جس 17 لوگوں کو جس طرح مارا ہے سیکیورٹی اہلکاروں، یعنی وہ جرگے کے ساتھ جا رہے تھے، فورٹ میں جا رہے تھے، جرگے کے تحفظ میں جا رہے تھے، اور جرگے کا ایک رسپیکٹ ہوتا ہے ان علاقوں میں، مشران کا ایک رسپیکٹ ہوتا ہے. اگر وہ رسپیکٹ بھی ہاتھ سے گیا اور ان کے سامنے لوگوں کو آپ محاصرہ کرتے ہیں 3 گھنٹے تک اور وہ ریفیوز کرتے ہیں سرنڈر کرنے سے، پھر آپ اس کو مارتے ہیں، تو پھر ریئیکشن تو ہوگا. وہ لوگ کون ہیں؟ اسی علاقے کے لوگ. لیکن یہ طالبان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بڑا وہ اسلامی نظام کے وہ حق میں ہے، تو یہ تو عین اسلام کے خلاف بات ہے کہ آپ کسی کو محاصرہ کر کے اس کو اس طرح پکڑ کے ماریں اور اس طرح کی جو چیزیں. لیکن اس پہ جواب میں آپ کا لوں گا. اور ناظرین، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان یوسف رضا گیلانی صاحب لاہور میں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے ایک فنکشن سے خطاب کر رہے ہیں. ذرا چلتے ہیں لاہور اور دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کیا بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ یہ لاہور کا شہر ہے اور یہاں ملک کی زبان اردو ہے تو اردو میں بات کریں. میں ان کو صرف ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں. میں اسپیکر تھا قومی اسمبلی کا، تو ایک مولانا صاحب آئے اور انہوں نے شکایت کی کہ جو ڈرافٹ بل آیا ہے وہ انگلش میں ہے اور میں انگلش نہیں جانتا. تو میں نے کہا کہ ہمارے پاس فیسیلیٹیز نہیں ہیں
کہ ہم اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر دکھائیں. تو انہوں نے کہا جب آپ کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں, آپ انگلش کو اردو میں نہیں کر سکتے, تو ایک دن میں کیسے انگریزی سیکھ جاؤں. تو وہ سمجھ آئی. اب میری مشکل یہ ہے کہ میں انگریزی میں تقریر لکھ کر آیا ہوں, اب میں کیسے اس کی ٹرانسلیشن کر دوں. چونکہ یہ میرا شہر ہے, لاہور میں پڑھا ہوں, میں یہاں گورنمنٹ کالج لاہور سے میں پڑھا ہوں, میں یہیں پنجاب یونیورسٹی سے پڑھا ہوں, میری ساری زندگی لاہور میں گزری ہے. تو لاہور کے بارے میں داتا صاحب نے لکھا کہ میں اس شہر میں رہتا ہوں جو ملتان کے مضافات میں ہے. میں ملتان سے ہوں. لاہور used to be the suburbs of ملتان. مگر جب میں نے اپنی کتاب لکھی دوران اسیری میں, تو میں نے اہلیان لاہور کے لیے صرف ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں. لاہور پیچھے رہ گیا ہم با وفا مگر, لاہور پیچھے رہ گیا ہم با وفا مگر, اس شہر بے مثال سے آگے نہیں گئے. It is a great pleasure and a privilege for me to be here today at the Lahore Chamber of Commerce and Industries Achievement Award Ceremony 2008. It is an important day because we are celebrating the award ceremony in Lahore, which is the hub of business activities and also the industrial hub of Punjab and Pakistan. I would like to appreciate the office bearers and members of the Lahore Chamber for organizing this ceremony to honor the leading business persons who have performed outstandingly in their respective fields. There is no denying the fact that the Lahore Chamber acts as a bridge between the business community and the government. It provides a forum to its members and other stakeholders to apprise the government of their problems and also to convey their suggestions and solutions to the relevant government organizations. Lahore Chamber has over the years developed into an institution which regularly provides a clear and honest feedback on the government's policies on trade and industry. It thus assists the policymakers in formulating balanced and realistic strategies. Ladies and gentlemen, the financial year 2007 and 2008 has been a very challenging one for Pakistan. Many external and internal shocks, along with policy inactions during the most part of the year, severely impacted the national economy. Currently, our economy is facing 4 major challenges. These are deceleration in growth, rising inflation, particularly food inflation, growing fiscal deficit, instability in exchange rate, and widening of trade and current account deficits. My government is taking important steps to deal with these challenges by expediting and promoting business and industry in Pakistan. Our top priority would be to focus on the quality of growth in the agriculture, manufacturing, and the services sector. A comprehensive strategy for rapid industrialization of Pakistan will maximize job creation and enhance Pakistan's international competitiveness. New non-conventional sectors, marble and granite gems and jewelry, and furniture have also been taken up for development on fast-track basis. Major objectives of these initiatives is to bring about paradigm shift through value addition and skill development to enhance exports. To supplement these efforts, 5 computer-aided design
and manufacturing centers have been set up in the country, while SMEDA continued to provide business development services to SME sector. In order to provide world-class infrastructure facility for the industrial sector in the country, the National Industrial Parks Development and Management Company is currently implementing 3 projects. Number 1, Kurangi Creek Industrial Park, Karachi, 250 acres. 2, Bin Qasim Industrial Park, Karachi, 970 acres. 3, Auto Cluster Park, Sheikhupura, 170 acres. We intend to increase the scope of this company in the future. To manage the power shortage issue, efforts are being to achieve higher level of efficiency, thus reducing energy requirements. Steps are underway to deal with the electricity crisis on emergency basis. To encourage our manufacturing sector to become export-oriented, the government is exploring all possibilities for the import of cheap raw materials and machinery. The government will also aggressively look for non-traditional markets for our exports. In order to meet growing challenges of global competition, a national investment strategy is being formulated. The proposed strategy will focus on attracting private investment, both domestic and foreign, and making the Board of Investment as an effective one-window facility. The overall objective for the investment strategy is to achieve annual economic growth rate in the range of 6 to 8%, generating employment, building knowledge-based economy, and making our products globally competitive. The government is also planning to set up a number of special economic zones in the country to provide necessary infrastructural facilities. The government will encourage clusters growth of industry through establishment of special economic zones. The new port of Gwadar will also have a special economic zone. The privatization program for the year 2008 to 2009 has been finalized, which include 16 transactions that will yield approximately rupees 52 billion. It has also been decided to involve the trade unions before undertaking the process of privatization. Workers will be offered 10% shares in the public sector entities. The government will take all necessary measures to promote the private sector because we genuinely believe that private sector is the real engine of growth and the main source of employment generation. I firmly believe that the government should not be in the business of running businesses. Its role should be to facilitate and create conducive environment where the private sector can play its role effectively. Our government is working on a long-term vision to achieve high economic growth rate. Our export strategy and trade policy envision: A, reducing cost of doing business; B, increasing productivity and competitiveness; C, trade facilitation, improvement of seaports and airports; D, aggressive trade diplomacy; E, providing institutional support for export marketing; F, exploring the market access opportunities, especially in China and East Asia; G, higher incentives for SMEs, especially user-friendly credits. Coming now specifically to the tax measures. Let me first of all state that most of these measures are with a view to raising revenues which are urgently needed for the development of the economy. The increase in the rate of sales tax is predominantly for this reason. The 10% withholding tax on electricity bills exceeding rupees 20,000 per month is meant to encourage registration and documentation by the undocumented sector. For the taxpayers, this should not affect them, as the tax deducted on this account is adjustable against their final tax liabilities. And finally, 0.3% deduction on cash withdrawals
exceeding rupees 25,000 is also predominantly geared towards the non-documented sector and does not impact the taxpayers, as this is again adjustable against their liabilities. I'm certain that the government and the Lahore Chamber will continue their dialogue to attract new investments in the country. In conclusion, ladies and gentlemen, I would like to express my gratitude to all of you and to the President of LCCI and his entire team for inviting me to this important function. By the grace of Allah, our country is going to rise to be the trade, investment, and energy corridor for the entire region. I have no reasons to doubt that Pakistan will keep rising, as will its economy. It's to effectively address the issue of poverty and unemployment. Therefore, I look forward with hope, determination, and courage to keep Pakistan moving on the fast track. Inshallah, together we shall achieve it. I wish all the award winners further successes in the year to come. I also appeal to the Chamber of Commerce, Faisalabad, that they should call off their strike, and I would soon be sending the Minister for Commerce, Chaudhry Mukhtar, to meet the members of the Chamber of Commerce and discuss with them their issues, and we will also be taking up in the trade policy and also in the ECC and in the cabinet. Thank you very much. God bless you. जी नाज़रीन, ये थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, और लाहौर में LCCI की एक अवार्ड्स की तकरीब से खिताब कर रहे थे और पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से भी बात कर रहे थे। और अब वापस हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और ताहिर खान साहब बात कर रहे थे। ताहिर खान साहब, ज़रा थोड़ा सा मुझे एक चीज़ बताएँ कि अभी हंगो की सूरत हाल हमने देखी कि वहाँ पर ख़ासी सीरियस सिचुएशन है। फिर आज मैं देख रहा था कि मोहम्मद एजेंसी में तालिबान ने शरई अदालतें कायम करने का ऐलान कर दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता तालिबान जो हैं वो स्टेट की जो रिट है उसको चैलेंज करेंगे। अच्छा, अब चैलेंज होगा तो जाहिर है कि स्टेट रिएक्ट तो करेगी। फिर जब स्टेट रिएक्ट करती है तो वो कहते हैं जी कि क्यों स्टेट रिएक्ट करती है। स्टेट के पास क्या ऑप्शन है, वो ना रिएक्ट करे? असल में आपके सवाल के जवाब में यही कहूँगा कि जो हमसे गलतियाँ हुई है माजी में और लोगों को इंसाफ नहीं मिला, तो इंसाफ तो हर आदमी की ख्वाहिश तो होती है। उसका भाई अगर मरता है, कोई उसको कत्ल करते है और वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस को केस भी ना ले, उसको इंसाफ भी ना हो, तो फिर यही चीज़ें होंगी कि लोग अप्रोच करेंगे इन्हीं अदालतों को। यही मसला है। हालांकि तालिबान के मैंने वही कहा ना कि जो उनके पास लोगों की हमदर्दियाँ थी, कुछ कार्रवाइयों से वो हमदर्दियाँ उनकी मेरे ख्याल में ख़त्म होने के करीब है। ये जो पॉइंट है कि जी इंसाफ नहीं मिला जी, अब इंसाफ तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के तमाम ही इलाकों में कोई बहुत आइडियल सिचुएशन नहीं है, तो क्या बाकी इलाकों में भी लोग यही काम शुरू कर दें? इम्कान तो है कि अगर किसी को जो उसकी तवक्को होती है, बल्कि इंसाफ उस बंदे को नहीं मिल रहा जिसके साथ जो जुल्म का निशाना बनता है, जो मजलूम है, तो फिर ये अदालतें भी बनेंगी। लाल मस्जिद में मौलाना अब्दुल अजीज साहब ने तो यही ऐलान किया था कि जब फिर लोगों को ना मिले और आप कचहरी में जाए इतना निज़ाम दे के, बदकिस्मती है कि उसमें चेंज भी नहीं आ रहा। हुकूमतें तब्दील होती है, तरजीहात का ऐलान करती है, पुलिस निज़ाम में वो चेंज की बात करते हैं, लेकिन नहीं। तो फिर अदालतें भी बनेंगी, फिर आपके मुल्क के अंदर स्टेट से स्टेट भी बनेगा, फिर लोग पब्लिकली लोगों को मारेंगे भी, फिर यही मसाइल होंगे। तो यही तो मसला है कि अगर हम इंश्योर करें इंसाफ को, अपनी तरजीहात में इन चीज़ों को लाए, तो फिर कोई वहाँ नहीं जाएगा। मुझे सिर्फ एक चीज़ जो कंसर्न है, वहाँ पे ऑलरेडी एक सिस्टम तो मौजूद है जी, पॉलिटिकल एजेंट का सिस्टम मौजूद है जी, फिर वहाँ पे जिरगे का एक निज़ाम मौजूद है, तो ये जिरगे के ज़रिए, पॉलिटिकल एजेंट के ज़रिए अपने मामलात को हल क्यों नहीं किया जाता और ख़ुद एक पैरेलल एक गवर्नमेंट जो है वो बना दी जाती है? तो ये तो फिर एक्सेप्टेबल किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी दुनिया के किसी खिते में कोई गवर्नमेंट ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। इज़ दैट राइट? ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं पहले भी यही बात की कि माजी में यही हुआ है कि इसी ट्राइबल एरियाज़ में वही जो सिस्टम था पॉलिटिकल एजेंट का, उसमें मसलन जो FCR में कुछ खराबियां हैं, उसमें एक खराबी ये भी थी कि आपको अगर पकड़ा जाता है तो आपको अपील का हक नहीं है कि आप अपनी सज़ा या आपके साथ जो हुआ है आप उसके अपील का हक ही नहीं है। जब अपील के हक से आप महरूम होते हैं,
اور جب میں نے کہا کہ جب کرپٹ سسٹم ہے، جب وہاں پر حکومتوں نے یا پولیٹیکل ایجنٹ نے ماضی میں ان ملکوں کو آگے لایا جن کے پاس لوگوں کے سپورٹ نہیں تھا، جن کے فیصلے لوگ نہیں مانتے تھے، تو پھر جب وہ انصاف نہ ہو، جب سسٹم ڈسٹرب ہو، تو پھر عدالت طالبان تو قائم کریں گے نا. اور ایسے لوگ مثلا باجوڑ میں میرے رشتہ دار ہیں، ان کے زمین کا مسئلہ ہے، اور ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، وہاں باجوڑ کالج میں پروفیسر بھی ہے اس کے سارے، لیکن وہ بھی طالبان کے پاس زمین کے لیے، کیونکہ وہ سالوں سے مسئلہ ان کا ہے. تو جب آپ کا نظام وہاں درہم برہم ہی ہوا ہے. نظام کی بات ہے، اور اسی نظام کے حوالے سے بات کرتے ہیں، چلتے ہیں پشاور، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے نمائندے نصر اللہ، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ فاٹا کی اوور آل سچویشن کیا ہے. نصر اللہ صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. نصر اللہ صاحب بتائیے گا کہ اس وقت کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس فاٹا کے حوالے سے. ہنگو کی صورتحال ہم نے جانی کہ وہاں پہ معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہو رہی ہے، اور اب جو لشکر اسلام، اور سنا ہے کہ انصار الاسلام کی دوبارہ آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، 5-6 بندے ان کے کل بھی مرے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ اس وقت وہاں پہ فاٹا کی کیا صورتحال ہے؟ جی میں یہ خیبر ایجنسی کی صورتحال کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا. جو ہنگو ہے وہ ڈسٹرکٹ وہ ضلع کی حدود میں آتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. ہم میڈیا کی کچھ ساتھی تھیرا گئے تھے 3 روز قبل، جی، جو جمعیت علماء اسلام کا جرگہ ہے ان کے ساتھ گئے تھے. پشاور سے اور بھی ساتھی گئے تھے، اور ابھی ہم پہنچے ہیں. جی. تھیرا کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی خراب ہے. اس وقت وہاں شدید لڑائی جاری ہے جو لشکر اسلام ہے اور انصار الاسلام، اور یہ لڑائی کا 4تھا ہفتہ ہے، اور تقریباً 70 سے زیادہ افراد اس 4 ہفتوں میں ہلاک ہو چکے ہیں اور درجنوں زخمی ہو چکے ہیں. اور گزشتہ روز کی لڑائی میں 2 افراد ہلاک ہو گئے تھے، وہاں پر ہم موجود تھے، اور 6 زخمی ہو گئے. اور آج کی لڑائی میں جو صبح سویرے ہوئی تو اس میں بھی 4 ہلاکتیں ہوئی ہیں اور 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں. اور دونوں تنظیموں کے جو رضاکار ایک دوسرے کے ٹھکانوں پر انتہائی جدید اور خودکار ہتھیاروں سے فائرنگ کر رہے ہیں، اور علاقے میں شدید خوف و تو ان کو نصر اللہ صاحب کوئی ان کے درمیان کوئی بات چیت کروانے والا کوئی نہیں ہے، کوئی ان کو روکنے والا، کوئی منگل باغ صاحب کے ساتھ بات چیت، یا دوسری طرف سے انصار الاسلام والے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے کوئی موجود نہیں ہے؟ اٹس ویکنٹ سیٹ، ایوری تھنگ از گوئنگ آن ایز یوزول. بالکل 2-3 روز قبل تک اور آج تک یہ سب یوزول جا رہا ہے. اور یہ 1 ہفتہ قبل جو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے ارکان ہیں ان کا پشاور میں اجلاس ہوا. انہوں نے اس لڑائی پر افسوس کا اظہار کیا کہ دونوں طرف سے مسلمان اس میں مارے جا رہے ہیں، اور یہ ایک مسلکی تنازع اور فروغی مسائل پر ان کے درمیان اختلافات پائے جاتے تھے. تو انہوں نے اس کے لیے ایک 56 رکنی گرینڈ جرگہ تشکیل دیا، اور ہر ایجنسی سے اس میں 7 افراد لیے گئے، اور اس کے حل کے لیے پھر انہوں نے ایک ضمنی جرگہ بھیج دیا 15 ارکان پر مشتمل تھا، جس کی قیادت مولانا شجاع الملک صاحب کر رہے ہیں جو سابق MNA ہے، اور ان کے ساتھ سابق ارکان قومی اسمبلی جو ہے مولانا معراج الدین، مولانا نگزمان جو جنوبی وزیرستان کے ہے، اور موجودہ ایک سینیٹر ہے محمد حسین. تو اس 15 رکنی جرگے کے ساتھ صحافی بھی گئے تھے اور ہم بھی ان کے ساتھ شامل تھے. یہ جرگہ پہلے لشکر اسلام کے امیر منگل باغ سے ملاقات کرنے تھیرا گیا. تھیرا میں ایک علاقہ ہے اکاخیل، تو انہوں جرگہ ممبران نے وہاں ان سے ملاقات کی اور کہا کہ ہم اس لڑائی میں مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے تھے. تو جو جرگہ لشکر اسلام کے امیر منگل باغ ہے انہوں نے جرگہ کو تعاون کا یقین دلایا. اس کے بعد جرگہ اس مقام پر گیا جہاں لڑائی 4 ہفتوں سے جاری ہے، اور انصار الاسلام کے رہنما قاضی محبوب الحق سے ملاقات کی. انصار الاسلام کے رہنما اور ان کے جو شورا ارکان ہیں ان سے صحافیوں کی بھی بات چیت ہوئی. جرگہ ممبران کو انہوں نے بتایا کہ ہم یہ مسئلہ روایات کے مطابق، شریعت کے مطابق، اور ایک چیز جو ہوتا ہے واقع یعنی بغیر شرط کے اختیار، اس کے مطابق ہم حل کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک. تو یہ ساری بات چیت ہوئی، 2 روز تک جاری رہی، اور اس کے بعد آج صبح جرگہ ممبران اور صحافیوں کی ٹیم واپس پہنچ گئی. اور سے تھوڑی دیر پہلے پشاور میں جو جمعیت علماء اسلام کا جرگہ ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور اس میں انہوں نے یہ بتا دیا کہ آئندہ 3 روز میں یعنی جمعرات کے روز جامع ہادیہ پشاور میں جمعیت علماء اسلام کا وہ گرینڈ جرگہ ہوگا جو چند روز پہلے اس مسئلے کے حل کے لیے تشکیل کیا گیا تھا، اور جو ضمنی جرگہ تھیرا سے آج آیا وہ ان کو اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کرے گا. چلیں اللہ کرے کہ معاملات کچھ اچھے ہو سکیں. نصر اللہ صاحب تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ جی. السلام علیکم. نصر اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پشاور سے، اور فاٹا کی صورتحال بتا رہے تھے، خاص طور پہ لشکر اسلام اور انصار الاسلام کے درمیان جو لڑائی ہو رہی ہے اور بہت شدید لڑائی ہے، جس میں ابھی تک ان کے مطابق 70 سے زائد لوگ جو ہیں وہ اپنی جانیں کھو چکے ہیں. یہ جو صورتحال ہے طاہر خان صاحب، یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ یہ اس میں صورتحال خاصی سیریس، ایک طرف ہم ہنگو میں دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف یہ ہے. اس کا جواب آپ تیار رکھیے گا، لیکن ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو طاہر خان صاحب سے اس حوالے سے مزید بات کریں گے. آفٹر دس بریک، سی یو ان اے بٹ.
वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी ब्रेक से पहले फाटा और हंगू की सूरत हाल के हवाले से, और जो मैंने आपसे सवाल किया था ताहिर खान साहब, उसमें एक चीज़ को और भी ऐड कर दूं, बल्कि मैं बताता चलूं कि अफ़गान काबीना ने यह फ़ैसला किया है कि जब तक हमारे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में एतमाद का रिश्ता बहाल नहीं होता, हम पाकिस्तान के साथ जो म्यूचुअल उनकी कंसल्टेशंस होती हैं, इजलास होते हैं, उनमें शरीक नहीं होंगे। और दूसरी ये भी एक अपडेट मुझे बताई गई है कि छावड़ी किला जो है उसको तालिबान ने धमाके से उड़ा दिया है। साथ साथ हमने आज ये भी देखा कि करज़ई साहब जो अफ़गानिस्तान के सदर हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो पीछे दिनों में धमाका हुआ था उसमें मुलव्वस है। अब सदर अफ़गानिस्तान खुद ये कह रहे हैं। फिर हमने देखा कि रंगीन दादफर स्पांता साहब जो हैं अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा जी कि जो मिलिटेंट्स के साथ पाकिस्तान ने डील की है, ये उन्होंने यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में ये कहा है कि उस डील की वजह से अफ़गानिस्तान में इंसर्जेंसी जो है वो बढ़ रही है। ये अफ़गानिस्तान की तरफ से इस तरह के बयानात आना और अभी कोई तहकीकात नहीं हुई हैं उस धमाके की, और पाकिस्तान को उसमें इम्प्लिकेट कर देना, ये इमेच्योरिटी की दलील नहीं है? असल में जो पाकिस्तान में अब जो भी हो रहा है वो दर हकीकत अफ़गानिस्तान में गुज़िश्ता 6 सालों की जो हालात हैं उनकी वजह से है। बेसिकली जो हम सफ़र कर रहे हैं ये 2001 के बाद फिर वहाँ अमेरिका की हिमायत से जो बनने वाली हुकूमत है। दूसरी बात है कि हमारी पॉलिसियों की वजह से हमने अफ़गानिस्तान में अपने सारे दोस्त को लिए, हमारा कोई दोस्त नहीं है अफ़गानिस्तान में, और अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलना एक शोशा बन गया है। जो सबसे ज़्यादा बोलेगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनको ज़्यादा उनके ख़्याल में शायद अफ़गानिस्तान के अवाम की सपोर्ट उनको हासिल हो। अफ़गानिस्तान अब जो कर रहे, जो आप अभी की ख़बर है, वो यही कर रहे हैं जो हमारे पाकिस्तान के साथ किसी ज़माने में हिंदुस्तान करता, भारत करता था कि इंटरनेशनल फोरम पे। और ये तो बड़ी हैरान कौन है कि अफ़गानिस्तान कहता है कि पाकिस्तान के साथ हम मीटिंग्स में शिरकत नहीं करेंगे। तो एक तो हमारा कोई दोस्त नहीं रहा जो हमें डिफेंड करे वहाँ पे, यानी जो पाकिस्तान के साथ किसी न किसी दर्जे तक उनकी हमदर्दियाँ होती थी, वो लोग भी हमारी पॉलिसियों की वजह से, या इंटरनल या एक्सटर्नल या बैरून या अंदरूनी, मतलब मैं आपको ताज़ा मिसाल देता हूँ कि हिज़्ब इस्लामी हिकमतयार की जो पार्टी है, उनका जो तर्जुमान था वो यहाँ रहता था, एक डिप्लोमेट था। मैं अफ़गान सफ़ीर पुराने की बात नहीं करूँगा, गैरत बहीर, वो अभी रिहा हुआ है 4 साल बागराम में, उससे वो इस्लामाबाद में है अभी। उनको F10 में उनके अपने घर से अमरीकियों ने गिरफ्तार किया था। ये अमरीकी हमारे मुल्क में इतने ज़्यादा वो है कि जाकर घर से बंदे को, उसने खुद मुझे कहा, मौजूद है इस्लामाबाद में, कि लेट नाइट यही चीज़ें हैं कि वो लोग जो हमदर्द होते थे वो भी हमारा हमदर्द नहीं। इसी वजह से हामिद करज़ई साहब वो काम हमारे साथ अब कर रहे हैं। कुछ दिन पहले कहा कि मैं फ़ौजें भेजूँगा, आप कहते हैं डर, यानी सदर की जानिब से। फिर स्पंता ने जो जनरल असम्बली में बात की है, जहाँ हमारे वज़ीर ख़ारिजा भी थे, ये उन ममालिक की निशानी है जो आपके दुश्मन हैं। हमारे लोगों को पकड़ करके पाकिस्तानियों को वहाँ पेश किया जाता है, हथकड़ियाँ पहना करके, ये वही तो पुराने तरीके होते थे। तो ये इसको हम बदकिस्मती कहेंगे, लेकिन उसमें सिर्फ अगर हम ब्लेम करें उन लोगों पे, अपनी पॉलिसी को बिल्कुल नज़रअंदाज हमें नहीं करना चाहिए। और बिल्कुल ये अजीब सी है कि आज वाक़या होता है इंडियन एम्बेसी का, और शाम को आप डायरेक्टली, सबसे पहले इल्ज़ाम आया था हामिद करज़ई साहब के तर्जुमान, उसके ऑफिस की जानिब से पाकिस्तान की तरफ इशारा किया, फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री की जानिब से अफगानिस्तान की, उसी दिन बग़ैर तहकीक के पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया। और मुझे ये भी हैरानगी हो रही है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ तो जो नाम नहाद इत्तेहाद है उसमें अभी तक शामिल है। हमारा एक वहाँ इंटेलिजेंस शेयरिंग है, काबुल में एक मरकज़ बना हुआ है पाकिस्तान अफगानिस्तान और नेटो का, यानी एक प्रोसेस भी है, एक सेफ फरीकी कमीशन भी है। उसके बावजूद बग़ैर तहकीक के मीडिया, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंडरस्टैंडिंग थी जब करज़ई साहब यहाँ आए थे कि अगर शिकायत हो हम पब्लिकली उसको नहीं बताएंगे मीडिया के ज़रिए, लेकिन उसको अब भी वो अपने उसी कमिटमेंट की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान को पब्लिकली ब्लेम कर रहा है। लेकिन इसमें जो चैलेंज है वो एक तो ये है कि जो अफगान ऑफिशियल्स हैं वो वही बोलते हैं जो भारत की तरफ से उन्हें या डिक्टेट की जाती है या वो सुनते हैं उधर से। हमने देखा कि अभी रिसेंटली भारत की तरफ से ये बयान आया कि जी ISI को ख़त्म कर दिया जाए, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। अब इस तरह की जो इर्रिस्पॉन्सिबल किस्म की स्टेटमेंट्स हैं जो भारत जैसे मुल्क की तरफ से भी आते हैं, जो कि सो कॉल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड अपने आप को कहता है, तो उसकी तरफ से भी जो स्टेटमेंट्स, वही चीज़ जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से आती है। तो ये जो नेक्सस बन गया हुआ है अफगानिस्तान, US और इंडिया का, इसके अंदर पाकिस्तान कैसे सर्वाइव करेगा इस पूरी सिचुएशन में कि वो इनका नेक्सस भी तोड़ सके, अपने लोगों को भी समझा सके। इट्स अ चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट। असल में जो ही तालिबान की हुकूमत ख़त्म हो गई, सबसे पहले हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान में गया, सबसे पहले।
اس نے اپنے 2 جو پرانے کونسلیٹ تھے اس کو فوراً ہی اوپن کیا، 2 نئے بنائے جلال آباد میں اور کندہار میں جو پہلے نہیں ہوتے تھے، جو ہماری سرحد کے قریب۔ کابل میں جاتا ہوں، کابل میں جو تمام ہوٹلنگ ہے تمام وہ ٹاپ کے وہ انڈیا کے قبضے اس میں بات کرتا ہوں، لیکن ایک چھوٹا سا جمپ اور لیتے ہیں اور بات کرتے ہیں فرزانہ راجہ صاحبہ کے ساتھ، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کا اتحاد جو ہے اس کا کیا مستقبل ہے؟ لوگ اس کے اوپر خاصے شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں۔ فرزانہ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ فرزانہ صاحبہ، یہ اتحاد کے بارے میں لوگوں نے ایسپرشنز کاسٹ کرنی شروع کر دی ہیں، اور اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حق بجانب بھی ہیں وہ لوگ جو اس ایسپرشنز کاسٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک اس طرح توقعات پوری نہیں ہوئی لوگوں کی جس طرح لوگوں نے توقعات 18 فروری کے الیکشنز کے بعد باندھی تھی۔ ڈو یو ایگری ود اٹ؟ نہیں، میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہے۔ لوگوں کی توقعات بڑی حد تک سامنے پوری ہوتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہیں، اور بڑے ویزیبل ایکشنز بھی لیے گئے ہیں، سٹیپس اٹھائے گئے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ اس طرح کی ایک ریومرز پھیلا کے اور ایک کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بدقسمتی ہمارے ملک میں یہ ہے کہ جو سیاسی اور جمہوری حکومتیں آتی ہیں ان کے 10 یا 15 دن بعد ان کے حلف اٹھانے کے بعد ہی ایک جو سوال و جواب کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کام نہیں کیا گیا اور مایوسی چھا گئی ہے۔ اگر 9 یا 10 سال کی اس عرصے میں جب غیر جمہوری ایک قوتیں جو ہیں وہ پاکستان کے عوام کا، میں سمجھتی ہوں کہ نہ صرف انہوں نے ان کی لائف میں میزریز کو بڑھایا بلکہ ان کی زندگیوں میں عذاب پیدا کر دیا، اگر وہ اس کے باوجود عوام ہوپ فل تھے اور انہوں نے سیاسی جماعتوں اور عوامی جماعتوں کو ایک بڑا مینڈیٹ دے کے اسمبلیوں میں بھیجا ہے، تو یہ بات واضح کرتی ہے کہ اس طرح کا خوف جو ہے اور وہ اس طرح کی کنفیوژن عوام کے اندر نہیں ہے۔ لیکن فرزانہ صاحبہ یہ بتائیے گا، یہ جو توقعات آپ کہہ رہی ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اس کو بھی ڈسپیل کیجئے گا کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مہنگائی کا ایک پہاڑ جو ہے وہ آن ٹوٹا ہے، اور آج بھی ایک سمری جو ہے وہ دی گئی ہے کہ پیٹرول کو اور ڈیزل کو اور دیگر چیزوں کو مزید بڑھا دیا جائے، یوٹیلیٹی سٹورز پہ جو آٹا مل رہا تھا اس میں 3 صوبوں میں 30-35 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے، یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ کہاں پہ لیڈ کر رہی ہیں ہمیں؟ میں آپ کو سب سے پہلے بار ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پاکستان کے عوام اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو یا پیٹرول کی قیمتوں میں یا گیس کی قیمتوں میں، یہ اضافے ایک دن میں وجود میں نہیں آتے ہیں۔ اس کے پیچھے معاشی پالیسیوں کا، غلط معاشی پالیسیوں کا تسلسل ہوتا ہے سالہ سال کا، جس کی وجہ سے یہ بارز وجود میں آتی ہیں۔ اور موجودہ جو پچھلی حکومت تھی اس نے 17 روپے اور 20 روپے فی لیٹر کے اوپر سبسڈی دی ہوئی تھی، اور یہ اس لیے سبسڈی اتنی بڑی ہیوج اماؤنٹ جو پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا وہ اس لیے دی جا رہی تھی کہ نئی آنے والی حکومت کے اوپر بوجھ پڑے اور عوام کے سامنے ان کی پوزیشن خراب نہ ہو۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے نئی آنے والی جو حکومت ہے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کی، بلکہ انہوں نے پاکستان کے عوام کو دھوکہ دیا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی۔ تو اس صورتحال میں آپ سمجھتی ہیں کہ حکومتی اتحاد کو کوئی فوری خطرہ ہے؟ دیکھیں، حکومتی اتحاد کو بالکل کوئی خطرہ نہیں ہے، اور میں اس کو بڑا کلیئرلی واضح اس کو کر دوں تاکہ کسی کو کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ یہ جو پاکستان کی اس وقت اتحادی حکومت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز شریف، ANP اور مولانا فضل الرحمان، ہم لوگ جو ابھی منصوبے انشاءاللہ آپ سنیں گے کہ جلد اور بھی اعلانات کیے جا رہے ہیں، جو کہ سٹیپس اٹھائے گئے ہیں وہ بھی عوام کو بتائے جا رہے ہیں، اور جو اٹھائے جانے والے ہیں ان سے بھی عوام کو انفارم کیا جائے گا۔ چند ہی دنوں میں آپ ان ساری باتیں سنیں گے تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ ہم نہ صرف 5 سال پورے کریں گے بلکہ عوام میں جو ان کی خواہشات ہیں اور ان کی منگوں کے مطابق فیصلے ہوں گے، اور پاکستان کی عوام جو ہے جو ہم سے توقعات لگائے بیٹھے ہیں وہ پوری ہوں گی، اور توقعات پوری ہونے یا نہ ہونے کا جو فیصلہ ہے جب مدت پوری ہوتی ہے اس کے بعد پاکستان کے عوام کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک میں کہوں گی کہ ایک اور ہے کہ حکومت اب نظر آتی ہے جب ڈنڈے لاٹھیاں پڑ رہی ہوں، میڈیا کے دفاتر پر حملے ہو رہے ہوں، سیاسی ورکرز کو جیلوں میں بند کیا جا رہا ہو، تو پھر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ملک میں حکومت ہے۔ وہ حکومت نہیں بلکہ آمریت ہوتی ہے اور اس کا دور ہوتا ہے۔ لیکن جب حکومتیں پروٹیسٹ کی بھی اجازت دے رہی ہوں، جب عوام کو آزادی اظہار رائے ہو، جب میڈیا کو آزادی ہو، ہر چیز سموتھ چل رہی ہو، تو
کچھ لوگوں کو یہ کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. فرزانہ صاحبہ تھینک یو ویری مچ, جگہ پر موجود ہے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ جی. آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا, اور حکومت ہر جگہ پہ نظر آنی چاہیے. پرائسز کے حوالے سے بھی تھوڑی بہت حکومت کو نظر آنا چاہیے, اور دیگر جو مسائل ہیں ان میں بھی نظر آنا چاہیے, اور خاص طور پہ جو ہم ڈسکس کر رہے تھے فاٹا اور دوسری جو صورتحال اس میں بھی ڈسکس کرتے ہوئے اس میں بھی گورنمنٹ کو نظر آنا چاہیے. ایک اور ٹاپک بات کرتے ہیں, اور وہ ہے بڑا امپورٹنٹ جو میں نے شروع میں کہا تھا, اور وہ ہے محمد آصف صاحب جو ہمارے فاسٹ بالر ہیں, ان کا ڈوپ ٹیسٹ بقول بھارتی بورڈ کے وہ پازیٹیو آیا ہے. اس پہ بات کرتے ہیں. ممتاز صحافی بھی ہیں اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے میڈیا ایڈوائزر بھی ہیں, عامر بلال صاحب. عامر صاحب السلام علیکم. جی کسانہ صاحب وعلیکم السلام. عامر صاحب ایک اور بام شیل ہمارے پر گرایا گیا ہے محمد آصف صاحب کی طرف سے, اور آصف کا مجھے یاد ہے آپ مجھے بتایا کرتے تھے کہ وہ تو بڑی آپ کی بات سنتا ہے اور بڑے اچھے انداز سے وہ چیزوں کو لیتا ہے. اب یہ مجھے بتائیے گا کہ پہلے بھی ایک واقعہ ہوا, اس میں بھی انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا, آج بھی ہمیں پتہ چلا کہ جی یہ ڈوپ ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو آ رہا ہے. واٹس گوئنگ آن ایکچولی, یہ ذرا مجھے بتائیں کہ یہ ہمارے کریکٹرز پاکستان کے لیے کیا بدنامی لا رہے ہیں؟ بڑا انفارچونیٹ ہے جی کسانہ صاحب کہ یہ واقعہ پھر سے اس طرح کا ہو گیا ہے. ہمیں بھی آج ہی یہ آئی پی ایل سے اطلاع ملی ہے, اور ایوننگ میں ہمیں یہ چیز وہاں سے کنفرم ہوئی ہے کہ اس طرح سے آصف کا جو ڈوپ ٹیسٹ ہے وہ پازیٹیو آیا ہے. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہ خاصا ایک ٹیکنیکل سا معاملہ ہے جو ڈوپنگ ہے, کیونکہ اس میں ابھی ایک اور سیمپل جو بھی سیمپل ہوتا ہے وہ ابھی اس کی گنجائش باقی ہے. لیکن جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے کہ دے آر برنگنگ اے بیڈ نیم, میں وہ آپ سے مکمل طور پہ ایگری کرتا ہوں, کیونکہ جو کچھ بھی ہے اسپورٹس میں کوئی بھی کھلاڑی جو ہے وہ کھیل سے بڑا نہیں ہوتا, اور ڈسپلن جو ہوتا ہے وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ. یہ ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں عامر صاحب کہ ان لوگوں کو آپ کرکٹرز بنا دیتے ہیں, فاسٹ بالر بڑے بڑے اچھے بنا دیتے ہیں, ان کی گرومنگ نہیں کرتے ہیں آپ؟ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے سر. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہم جس پارٹ کو ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں, یعنی کرکٹ بورڈ یا کوئی اور کھیل کا بورڈ ہوتا ہے, وہ کمپیٹیٹو سپورٹس کا ایریا ہوتا ہے. ہمارے پاس جب کھلاڑی آتا ہے تو وہ اس ایج میں اور اس کے پاس ایک بہت لمیٹڈ ونڈو ہوتی ہے جس میں اس نے پرفارمنس دینی ہوتی ہے. یہ انفارچونیٹلی ہمارے پاس اس کے جو ان پٹ آ رہی ہے سپورٹس کی, وہ ساری کی ساری کچھ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز اور جو آرگنائزڈ کلب سپورٹس ہیں وہاں سے نہیں آ رہی ہے, بلکہ یہ ان آرگنائزڈ اور انسٹرکچرڈ سپورٹس میں سے آ رہی ہے. تو جب تک ہم اپنے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں یہ چیزیں نہیں کریں گے اور ان کی جو کوچنگ ہے وہ وہاں سے نہیں ہوں گی, تو یہ بورڈز کے لیے کرنا اس چھوٹے کم وقت. تو اب یہ ذرا بتائیے کیا یہ فیصلہ جو آج پی سی بی نے بھی کہہ دیا ہے کہ چیمپئنز ٹرافی کے جو اسکواڈ ہے اس میں محمد آصف نہیں ہوں گے, تو کیا اس سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا کریئر جو ہے از دیٹ اوور؟ میں نے آپ سے جیسے کہا نا کسانہ صاحب, یہ ٹیکنیکل سا معاملہ پری میچور ہوگا اگر میں کوئی ایسی بات کہوں, کیونکہ یہ ابھی معاملہ آئی پی ایل میں ہوا تھا, اور کل اس کے بارے میں صحیح طور پہ ہمیں پتا چلے گا, اور اس کی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں ان کو ہم دیکھنے کے بعد کل ایوننگ تک اس پہ پی سی بی کوئی حتمی فیصلہ دے پائے. بہت شکریہ, آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا, اور کل ہو سکتا ہے کہ ہم آپ سے رابطہ دوبارہ کریں اور پوچھیں کہ اپڈیٹس کیا ہیں. تھینک یو ویری مچ عامر بلال صاحب. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. عامر بلال صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ کیا صورتحال ہے, اور اس میں جس طرح ہم نارملی بچوں کے بارے میں ناظرین کہتے ہیں کہ ان کی جہاں پہ تعلیم کی بہت شدید ضرورت ہوتی ہے, اس سے کہیں زیادہ ان کی تربیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ کرکٹرز کے حوالے سے بھی ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ان کی جہاں پہ ہم انگریزی کا فکر کرتے ہیں, ان کی تربیت کا بھی ہمیں فکر کرنا پڑے گا, تاکہ وہ پاکستان کو کم از کم جیسے کہتے ہیں کہ پاکستان فرسٹ اس طرح وہ لے سکیں. آخر میں طاہر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں, اس میں حکومت کو فوری طور پر کیا اقدامات اٹھانے چاہیے, کس طریقے سے وہ ان چیزوں کو کرٹیل کر سکے, روک سکے کہ جو ان کے آگے ایک سلسلہ طالبانائزیشن کا ہو رہا ہے اس کے آگے بند باندھا جا سکے؟ میری نظر میں حکومت کو وہی جو پرانا نظام وہاں رہا ہے, جو اصل ٹرائبل ایلڈرز مشران ہیں, جن کی لوگ بات سنتے ہیں, جن کو لوگوں کی حمایت حاصل ہے, اس سسٹم کو ریوائیو کرنا پڑے گا. کچھ چیزوں میں اپنی جو فیورٹزم والا عنصر ہے ان کو اگنور کرنا پڑے گا. اور یہ جو جمعیت علماء اسلام والی بات ہے, میں اس پہ ختم کرتا ہوں کہ مذہبی پارٹیوں کا بھی اس میں رول تھوڑا سا ذرا مؤثر نہیں رہا ہے. مذہبی پارٹیوں یہ طالبان کون لوگ ہیں؟ انہی مدارس سے نکلے ہیں, انہی لوگوں کے. اور ہمارے ملک میں مطلب کہ بڑے قابل احترام شخصیتیں ہیں, ان کا رول تھوڑا سا ذرا غیر مؤثر رہا ہے.
اور میری نظر میں اس غیر مؤثر رول کی وجہ سے شاید یہ جو طالبانائزیشن ہے یا جو بھی جس کو بھی آپ کہیں وہ اس لیے زیادہ گروم کر گیا یا بڑھ گیا کہ جو آج مسائل پیدا ہوں. تو میرے خیال میں ان کو ذرا مؤثر طریقے سے آگے آنا چاہیے, اپنے پولیٹیکل جو ان کی ہے کچھ ان کو بھی ذرا دل بڑا کر کے. مجھے یاد ہے کہ جب لال مسجد کا مسئلہ کچھ مذہبی رہنماؤں نے کہا کہ ہم سامنے ہمارا آخری منٹ ہے اور جاتے جاتے ہمارا رابطہ ہو گیا ہے احسن اقبال صاحب سے. ان سے پوچھتے ہیں کہ احسن صاحب بڑا ہی مختصراً بتائیے گا, ٹائم بہت کم ہے, آپ سے رابطہ کر رہے تھے لیکن ہوا نہیں. آج شہباز شریف صاحب نے بلوچستان کا دورہ کیا, مختصراً بتائیے گا اس کا کیا ایجنڈا تھا؟ آج شہباز شریف صاحب ان کے ہمراہ پی ایم ایل این کی سینئر لیڈرشپ, جس میں جناب راجہ ظفر الحق تھے, سردار مہتاب خان تھے, اس میں بھی تھا, سردار ذوالفقار خان خوسا صاحب تھے. تو اس کے دو مقاصد تھے. ایک تو وہ آج وزیر اعلیٰ بلوچستان کی دعوت پہ وہاں تشریف لے گئے, انہیں بھی دعوت دی, پنجاب میں دورے کی اور اس موقع پہ خیر سگالی کے جیسا, اور انہوں نے کہا بلوچستان آپ کا لائن جو ہے وہ خاصی احسن اقبال صاحب کے ساتھ لائن ہماری ڈراپ ہو گئی. آئی ایم سوری ناظرین, ہمارے ٹائم جو ہے وہ بھی کم ہو گیا, لیکن ان کے ساتھ کوالٹی آف ساؤنڈ بھی جو تھی وہ سفر کر رہی تھی. شاید وہ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں سے رابطہ نہیں ہو سکا. آپ کا بہت شکریہ طاہر خان صاحب. اور آج بھی تھوڑا سا چونکہ ہم جمپس لیتے رہے, یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس میں ہمیں سب لوگوں کو سوچ کر اور مل بیٹھ کر اس کا حل نکالنا ہے تاکہ پاکستان کو بچایا جا سکے, اور جو دشمنان پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان کو روکا جا سکے. ناظرین, اور اس کے ساتھ اجازت دیجیے آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرا مولا کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں, مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسرار کسانہ کو وینسڈے تک کے لیے اجازت دیجیے, بدھ والے روز ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.